अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की जिंदगी पर बीती एक सच्ची और सबक आमोज कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल डेली नाइट स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया। मैं हुजरे से बाहर आया तो तमाम अकीदतमंदों के सर एहतरामन झुक गए। मैंने रशीदा पर नज़र डाली, उसकी हालत काबिल रहम थी। अकबर ने उसे पूरी कुव्वत से जकड़ रखा था। वो दीवाना वार चिल्ला रही थी और वाही तबाही बक रही थी। करीब ही राशिद हुसैन बैठा था। कभी वो बैरिस्टर था, दौलत के नशे में उसने मजलूमों पर जुल्म तोड़े थे और मेरा पूरा ख़ानदान उसके मुजालिम का निशाना बने थे। लेकिन आज वही राशिद हुसैन एक अंधे अपाहज की सूरत में मेरे सामने बैठा था। चंद लम्हों में मुतज़ाद कैफियतें गुजर गईं, फिर मैं चौंका, खुद मेरा सर भी झुक गया। मैंने एक वजीफ़े का विर्द किया और आगे बढ़कर रशीदा पर फूंक मारी। मुझे इस जलाली वजीफ़े का असर मालूम था, लेकिन दूसरे अफराद महव हैरत रह गए। मेरा फूंकना था कि रशीदा ने एक ज़ोरदार चीख मारी और तेवर आकर फर्श पर उलट गई और यूं तड़पने लगी जैसे किसी मछली को पानी से निकालकर खुश्की पर डाल दिया गया। हजूम अंगश्त बदनिदान थे, लेकिन अकबर और समीना बेचैन नज़र आते थे। अकबर तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन मैंने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। मेरी तमाम तर तवज्जो रशीदा की तरफ थी। कुछ देर में रशीदा पर नज़रें जमाए रहा, फिर मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए। मेरा अमल कामयाब हो चुका था। मैंने खुदावंद करीम का शुक्र अदा किया। रशीदा की हालत अब मुख्तलिफ थी। वो अब ज़मीन पर साकत पड़ी, यूं पलकें झपका रही थी जैसे तवील नींद से बेदार हुई है। कुछ लम्हे यही हालत रही, फिर वो हड़बड़ा कर उठी। अपने गिरद नामहरूमियों का हजूम देखा तो सहम गई। फिर समीना पर नज़र पड़ी तो वो दूर गिर इससे लिपट गई तो दौड़कर उससे लिपट गई। मैंने समीना की तरफ देखा, उसकी आंखों से खुशी के आंसू जगमगा रहे थे। मैंने अकबर को करीब बुलाकर कहा, राशिद हुसैन को अंदर ले आओ। मैं किसी एहसास बरतरी से नहीं बल्कि बड़े इनकसार और अजज़ से अर्ज़ करूं कि मियाँ साहिब की बरकतों और उनकी अनायतों की वजह से मैंने जो कुछ हासिल किया उससे बनी नौ इंसानों के हज़ारों अफराद को फैज़ पहुंचा चुका था। कुदरत ने मेरी ज़बान में वो तासीर दी थी कि मैं जो कहता था वो पूरा हो जाता था। लेकिन जितनी रूहानी खुशी मुझे राशिद हुसैन और रशीदा की सेहतयाबी से हुई, पहले कभी ना हुई थी। मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे मेरे जहन से कोई बोझ उतर गया हो, जैसे कुदरत ने मेरे गुनाहों का कफ़ारा कबूल कर लिया हो। रशीदा और राशिद हुसैन ने मुझसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी तो मैंने खलूस दिल से उनको माफ़ कर दिया। अकबर की नज़रें खुशी से चमक रही थीं। समीना ने जाते वक्त कहा, मियाँ साहब, मैं आपका यह एहसान तमाम उम्र याद रखूँगी। समीना, तुम्हारे लिए मैं सिर्फ शाहिद भाई हूँ। मुझे खुशी होगी अगर तुम मुझे महज भाई कहा करो। भाई साहब। समीना की आंखें नमनाक हो गईं और मैंने उठकर उसे सीने से लगा लिया, उसके सर पर हाथ फेरा और पेशानी का बोसा लिया, उसे दुआओं के साथ रुखसत किया और फिर ज़रूरतमंदों की खिदमत में मशगूल हो गया। मियाँ साहब की हालत थी कि संभल नहीं पा रही थी। मैं रात को हुजरे से दूर जाकर खुदावंद करीम के हजूर सजदा रेज़ हो जाता और रो रो कर गिड़गिड़ा कर मियाँ साहब के लिए दराजी उम्र की दुआएं मांगता। दर शवार मुझे समझाती, सब्र की तलकीन करती, लेकिन न जाने क्यों मुझे किसी करवट सुकून ना मिलता। जहन पर हर वक्त एक बोझ सा रहता। एक शब मैं हुजरे से दूर बैठा मियाँ साहब की दराज उम्र की दुआएं मांग रहा था। आंसू मेरी आंखों से रवां थे कि दर शवार आई। जब मैंने दुआ ख़त्म की तो उसने कहा, इस तरह रो रो कर तो आप अपनी सेहत ख़राब कर लेंगे। कम अज़ कम आपको अपनी हज़ारों इरादतमंदों की खातिर अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। अब्बा जान ने भी मुझे हदायत की थी कि मैं आपको समझाऊं। दरी मैंने एक सर्द आह भर कर कहा, अबुल हसन मेरे मौसन हैं, उन्होंने कदम कदम पर मेरी रहनुमाई की है। तुमने भी मेरा बड़ा साथ दिया है, लेकिन क्या करूं, मियाँ साहब की बीमारी देखकर मेरी कुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है। न जाने मुझे क्या हो जाता है। मैं सोचता हूँ, दरी अगर ख्वाह न खास्ता मेरे सर से मियाँ साहब का साया उठ गया तो मैं क्या करूँगा। मैं तो कुछ भी ना रहूँगा। खुदा जाने फिर क्या हो जाए। सब्र से काम लीजिए
دری نے مجھے سمجھاتے ہوئے محبت سے کہا، میاں صاحب کی علالت نے ابا جان اور قبیلے کے دوسرے اجنہ کو بھی پریشان کر رکھا ہے۔ خدا کو جو منظور ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، اس کے معاملات میں کون دخل دے سکتا ہے؟ آپ اتنے ہراساں ہو گئے تو ان کا جلیل و عظیم منصب کون سنبھالے گا؟ میں سمجھتا ہوں لیکن دل نہیں مانتا، میں نے بجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ درشہوار کیا کر سکتی تھی، بس مجھے سمجھاتی رہی۔ اس کی باتیں، اس کی نصیحتیں دل کو لگتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں آج یہ احساس شدید ہو گیا تھا کہ میاں صاحب کا سایہ میرے سر سے اٹھنے والا ہے۔ میں نے اپنے خیالات سے لاکھ چھٹکارا پانا چاہا، لیکن دل تھا کہ امڑ آ رہا تھا۔ قدرت کو ضرور کچھ منظور تھا جو میں اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا۔ میں درشہوار سے گفتگو میں محو تھا کہ ابوالحسن کا ایک نائب تیزی سے دوڑتا ہوا آیا۔ شاید میاں صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ پیغام سن کر میرے دل کو ایک دھچکا لگا۔ میاں صاحب نے گزشتہ 2-3 روز سے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ مستقبل بے ہوشی اور غنودگی سے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس کے باوجود اس وقت انہوں نے مجھے یاد کیا تھا۔ میں لپک کر اندر کمرے میں پہنچا تو میاں صاحب کو ہوش و حواس میں پایا۔ وہ ابوالحسن سے گفتگو کر رہے تھے۔ اجنہ قبیلے کے کچھ بزرگ بھی ہاتھ باندھے ہوئے موجود تھے۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو میاں صاحب نے اجنہ کو چلے جانے کا اشارہ کیا۔ ان کے اشارے کی تعمیل کی گئی۔ کمرے میں میرے اور میاں صاحب کے سوا اب کوئی نہیں تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر میاں صاحب کے دست مبارک کو بوسہ دیا اور کہا، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آپ نے مجھے یاد فرمایا۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ کی طبیعت اس وقت بہتر ہے۔ شاہد علی، میاں صاحب نے نہایت نحیف آواز میں کہا، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ میں جو کچھ کہوں وہ غور سے سنتے رہو۔ میں ہمہ تن گوش ہو گیا۔ میاں صاحب کچھ توقف کے بعد بولے، جو قدرت کو منظور ہو وہ ضرور پورا ہوتا ہے۔ شاہد علی، میری دعا ہے کہ تم خوش رہو اور راستے کی منزل پر قائم رہو۔ میاں صاحب نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، میرے بیٹے ایک بات یاد رکھنا، کبھی کسی کا دل دکھانے کی کوشش نہ کرنا، دوبارہ اپنے نفس کے قریب نہ جانا، کوئی قدم ایسا نہ اٹھانا جو خدا اور رسول کے ارشادات کے منافی ہو۔ سن لو، تم نے جو جبر کیا اور دنیا کی ترغیب و تحریض سے کنارہ کیا ہے، اس کی بنا پر تم نے اپنے لیے ایک مقام بنا لیا ہے۔ یہ زندگی چند روز کی ہے اور یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ جو شخص آزمائش کے اس مرحلے سے گزر گیا، خدا اسے سرخرو کرتا ہے۔ درگزر کرنے کی عادت ڈالو۔ اس دنیا سے سب کو جانا ہے اور دوسری دنیا میں جواب دینا ہے۔ میاں صاحب کی باتیں سن کر میرا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا، لیکن میں گنگ بیٹھا میاں صاحب کی باتیں سنتا رہا۔ انہوں نے 2-4 بار سانس لینے کے بعد کہا، میرے پاس زیادہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، میں تم سے رخصت ہو رہا ہوں۔ تم ایک ہوش مند شخص ہو۔ میں نے ابوالحسن اور دوسرے بزرگ اجنہ کو تمہارے بارے میں ضروری ہدایات کر دی ہیں۔ ابوالحسن کا خاص طور پر خیال رکھنا، وہ بڑا عالم بزرگ ہے۔ میاں صاحب، میرے صبر و ضبط کے بند ٹوٹ گئے ہیں۔ مضطرب ہو کر بولا، خدا را ایسی باتیں نہ کیجیے، میرا دل پھٹ جائے گا، میں آپ کے بغیر زندہ نہ رہ سکوں گا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں دوبارہ نہ بہک جاؤں۔ طفلانہ باتوں سے پرہیز کرو شاہد علی۔ میاں صاحب نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ میرے سر پر پھیر کر جواب دیا، خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس قادر مطلق نے مجھے تم سے کچھ کہنے کا موقع عنایت کیا۔ میرا وقت قریب ہے شاہد علی۔ مجھے خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے واپس بلا لیا ہے۔ تمہیں صبر و ضبط سے کام لینا ہوگا شاہد علی۔ میرے بچے، میں بنی نوع انسان کی اصلاح اور خدمت اب تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ اس فرض میں کبھی کوئی کوتاہی نہ کرنا۔ مجھ سے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا جاتا تھا۔ صبر کی طاقت نہ رہی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میری ہچکیوں کی آواز سن کر ابوالحسن اور درشہوار گھبرائے ہوئے اندر آئے۔ اسی لمحے پنجروں میں بند پرندوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور پنجروں کے اندر پھڑپھڑانے لگے۔ میری نظریں میاں صاحب کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ میں نے میاں صاحب کے چہرے پر جلال کی کیفیتیں نمودار ہوتی دیکھیں۔ میاں صاحب پنجروں کی طرف نظر اٹھا کر سخت لہجے میں بولے، بدبختو، نامرادو، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ تم خدا کی قہر و غضب سے نہیں بچ سکتے۔ تمہاری گندی روحیں ہمیشہ بےقرار رہیں گی۔ میں تم سب کو اپنے ہمراہ لے چلوں گا۔ چپ ہو جاؤ۔ میاں صاحب کی آنکھوں میں سرخی تھی اور چہرے پر جاہ و جلال۔ پرندوں نے پھڑپھڑانا اور چیخنا بند کر دیا تھا۔ میں بھی یہ منظر دیکھ کر چند لمحوں کے لیے حیرت زدہ رہ گیا۔ میاں صاحب پنجروں کی طرف دیکھتے رہے، پھر ابوالحسن کو مخاطب کر کے بولے، ابوالحسن، میں تم سے ایک اہم بات کہنا بھول گیا تھا۔ میرے ساتھ ہی تم ان تمام پرندوں کو بھی دفن کر دینا۔
ان پرندوں میں ان ظالم و جابر شیطان صفت اور بد کردار افراد کی روحیں مقید ہیں جنہوں نے زندگی بھر دوسروں کو پریشان کیا اور مرنے کے بعد بھی لوگوں کے لیے مصیبت بنے رہے۔ میں سکتے کی حالت میں میاں صاحب کی باتیں سنتا رہا۔ رات کے کوئی 1:30 بجے کا عمل تھا۔ کمرے میں کچھ دیر سکون طاری رہا، پھر میاں صاحب نے محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور ابوالحسن سے بولے، ابوالحسن، میں تمہیں جو ہدایات دی ہیں ان کا خیال رکھنا۔ شاہد علی کی نگرانی تمہارے ذمہ ہے، اسے تکلیف ہوئی تو میری روح بے چین رہے گی۔ پھر انہوں نے درشہوار کو قریب بلایا۔ اس نے ان کے پیٹ پر اپنا سر رکھ دیا اور ہچکیوں سے رونے لگے۔ نہ رو میری بیٹی۔ میاں صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، خدا تجھے خوش رکھے، تو بڑی سعد اور نیک بچی ہے، تو نے مجھے خوش کیا ہے۔ ابوالحسن، اس کا بہت خیال رکھنا۔ شاہد علی، تم بھی۔ اس کے بعد انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا، خدا حافظ میرے بچے، اور آنکھیں بند کر لی۔ مجھ پر ابھی سکتے کی کیفیت طاری تھی، لیکن جب ابوالحسن نے آگے بڑھ کر میاں صاحب کے جسم پر سفید چادر ڈالی تو میں بے اختیار چلانے لگا۔ میں دھاڑے مار کر میاں صاحب کے پلنگ کی پٹی سے سر ٹکرانے لگا۔ ابوالحسن نے لپک کر مجھے سنبھالا۔ درشہوار نے صبر کی تلقین کی، لیکن میں بہرا ہو چکا تھا۔ اس آنے کے بعد مجھ پر سب سے پہلا اثر یہ ہوا کہ میں خود کو بے سہارا محسوس کرنے لگا۔ میرا روشن ضمیر مرشد مجھ سے رخصت ہو گیا تھا۔ اس کی زبان فیض ترجمان اب خاموش تھی۔ مجھے تنہائی کا شدید احساس ہوا۔ میں دھاڑے مار کر رو رہا تھا۔ میاں صاحب سے میری وابستگی تو انتہائی کمال کو پہنچ چکی تھی۔ کسی شخص کو حضرت میاں صاحب کی مجھ سے بڑے قربت حاصل نہ تھی، لیکن آج رفاقت کا وہ طویل باب مکمل ہو چکا تھا۔ ان کے دامن ولایت میں مجھے ایک تحفظ محسوس ہوتا تھا۔ میاں صاحب کے وصال نے مجھے بے حال کر دیا۔ میں بار بار میاں صاحب کی سمت بھاگنے کی کوشش کرتا، لیکن ابوالحسن مجھے پکڑے ہوئے تھے۔ جب تک میں ہوش میں رہا میری دیوانگی بڑھتی رہی۔ عجیب بات یہ تھی کہ میں میاں صاحب کی چارپائی سے ٹکرا کر مر جانے اور ان کی مقدس روح کے ساتھ آخرت کا سفر کرنے کا متمنی تھا۔ میں چیخ کر ابوالحسن سے کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ دیں، لیکن ابوالحسن مجھے گھسیٹ کر حجرے سے باہر لے آئے۔ یہاں جناح قبیلے کے تمام افراد رنج و غم کی تصویر کھڑے تھے۔ وہ سب لوگ میرے قریب آ گئے اور انہوں نے میرے ہاتھوں کا بوسہ لینا شروع کر دیا۔ اس واقعے نے میرا اضطراب دو چند کر دیا۔ مجھے کھڑے ایسا محسوس ہوا جیسے میں زمین پر گڑا جا رہا ہوں۔ ابوالحسن نے مجھے گرتا دیکھ کر سہارا دیا۔ اس کے بعد کی کوئی بات مجھے یاد نہیں۔ قارئین کرام، اب میں اکبر حسین آفندی آپ سے مخاطب ہوں۔ اب یہ واقعہ اس منظر پر پہنچ گیا ہے کہ میرا قلم سنبھالنا ضروری ہے۔ میں یہ بات فرض کر دوں کہ میاں صاحب کی قدم بوسی کی سعادت دوبارہ حاصل کرنے کے بعد شاہد علی سے میری رفاقت بڑھ گئی تھی۔ میں یہ سرگزشت جزیات کے ساتھ کبھی نہ لکھ پاتا۔ اکبر شاہد علی گاہے مجھے اپنی قلبی کیفیت سے آگاہ نہ کرتا۔ جب وہ دوبارہ میاں صاحب کے دربار فیض میں جاتا ہوا تو اس نے کھل کر اپنی گزشتہ نادانیوں اور جذباتی کشمکش کا اظہار مجھ سے کیا تھا۔ اس بزرگ کے وصال نے جہاں دوسرے ارادت مندوں میں صف ماتم بچھا دی تھی، وہاں سب سے زیادہ شاہد علی کو متاثر کیا۔ میں رات کو میاں صاحب کے وصال کی خبر پا کر وہاں پہنچ گیا تھا۔ شاہد علی کی حالت قابل رحم تھی۔ جب تک وہ بے ہوش رہتا میں پرسکون رہتا، اور جیسے ہی ہوش میں آتا اس کی حالت مختلف ہو جاتی۔ اٹھ کر حجرے کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتا۔ رات بھر وہ اسی کربناک حالت سے دوچار رہا۔ میاں صاحب کے وصال کی خبر صبح تک دور تک پھیل گئی۔ عقیدت مند آخری دیدار اور تجدید و تکفین کی رسومات میں حصہ لینے کی خاطر جوگ در جوگ جمع ہونے لگے۔ دوسرے عقیدت مندوں کے ساتھ تجدید و تکفین کے بندوبست میں لگ گئے۔ درشہوار کی حالت بھی ناقابل بیان تھی۔ اس کی آنکھیں روتے سوج گئی تھیں۔ وہ چپ چاپ بیٹھی تھی، جسے میں نے بے ہوشی کی حالت میں اپنے زانوں پر لٹا رکھا تھا۔ میت قبرستان کے لیے روانہ ہوئی تو ایک خلف ان بزرگ کے جنازے کے جلوس میں شامل تھی۔ کیا ہندو، کیا مسلمان، سب ہی آپ دیدہ تھے۔ ہر آنکھ نم تھی، ہر دل رو رہا تھا۔ شاہد علی کو ابوالحسن نے سنبھال رکھا تھا۔ میں جنازے کو کندھا دینے کی خاطر آگے بڑھ گیا۔ عجیب ایمان پرور منظر تھا۔ عورتیں بے نقاب روتی دھوتی جنازے کے ساتھ تھیں۔
جیسے ان کا کوئی قریبی رشتہ دار ان سے چھن گیا ہو۔ میں جلد ہی میت کو کاندھا دینے کا فرض ادا کر کے واپس پیچھے آ گیا، جہاں ابوالحسن اور اس کے رفیق اجنہ نے شاہد علی کو سنبھال رکھا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ شاہد علی اس وقت نہ رو رہا تھا، نہ دھاڑے مار رہا تھا، بس آنکھیں پھاڑے جنازے کی طرف دیکھ رہا تھا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی شخص نیند کی کیفیت میں آنکھیں کھولے رواں دواں ہو۔ وہ اپنے گرد و پیش سے قطعاً بے نیاز تھا۔ میں نے قریب جا کر آہستہ سے اسے مخاطب کیا، شاہد علی، کیا تم جنازے کو کندھا دینے کا فرض ادا نہیں کرو گے؟ شاہد علی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کچھ توقف کے بعد پھر کہا، شاہد علی، زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ تمہارا صدمہ بجا ہے، لیکن مجبور اور بے کس لوگوں کو تمہاری شدید ضرورت ہے۔ تمہیں دوسروں کے لیے اپنی زندگی از سر نو سنوارنی ہوگی۔ شاہد علی نے اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہ دیا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کی یہ طویل خاموشی اور سکتے کی کیفیت خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے، اور واقعی میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ جتنی دیر تک قبرستان میں رسوم ادا ہوتی رہیں، شاہد علی پر نزا کا عالم طاری رہا۔ لوگوں نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، مگر شاہد علی بدستور خاموش کھڑا ٹکٹی باندھے قبر کو گھورتا رہا۔ پھر جب واپسی کا وقت آ گیا تو شاہد علی کو ہوش آیا۔ وہ میاں صاحب کی قبر سے چمٹ گیا۔ وہ منظر بڑا روح فرسا تھا۔ ابوالحسن اور میں نے بڑی مشکل سے شاہد علی کو قبر سے دور کیا، لیکن شاہد علی پر دیوانگی طاری ہو گئی۔ وہ بڑبڑاتا رہا۔ عقیدتمندوں کے دلوں پر کیا گزر رہی تھی، اس کا اندازہ ان کے چہروں سے ہو رہا تھا۔ میں بڑی مشکلوں سے شاہد علی کو واپس لا سکا۔ جب تک وہ بے ہوش نہیں ہو گیا، برابر میاں صاحب کا نام لے لے کر بیان کرتا رہا۔ کوئی 15 روز تک شاہد علی کی حالت تشویشناک رہی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ سنبھل گیا۔ میاں صاحب کے حکم کی تعمیل میں اس نے نئے سرے سے حجرے کی نشست میں پابندی سے شرکت شروع کر دی۔ البتہ ایک بات میں نے خاص طور پر محسوس کی، اس نے دیوانگی کے ساتھ ساتھ ریاضت بھی شروع کر دی تھی۔ چند ہی دنوں میں اس کے چہرے کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ چڑچڑا اور تنگ مزاج ہو گیا تھا۔ لوگوں کے حالات سنتے سنتے اکثر اس کی ذہنی روح بہک جاتی اور وہ انہیں برا بھلا کہنے لگتا، نفرت سے دھتکار دیتا، لیکن اس کی زبان میں اب بھی وہی تاثیر تھی۔ جو کچھ اس کی زبان سے نکلتا وہ پورا ہو کر رہتا۔ عقیدت مندوں نے شاہد علی کو اس رنگ میں بھی قبول کر لیا، لیکن میری اور ابوالحسن کی تشویش بڑھ گئی۔ 2-4 بار تو اس نے درشوار کو بھی نفرت سے جھڑک دیا، لیکن وہ بیچاری بڑی خلوص و مستعدی سے شاہد علی کی خدمت کرتی رہی۔ اب میرا زیادہ تر وقت شاہد علی کے پاس گزرتا۔ ثمینہ، رشیدہ اور میرے سسر راشد حسین کو بھی شاہد علی کی ذہنی حالت پر افسوس تھا۔ کبھی کبھی وہ بھی اسے دیکھنے آتے اور گھڑی 2 گھڑی بیٹھ کر چلے جاتے۔ میں نے ابوالحسن کے مشورے سے 2-4 اعلیٰ درجے کے حکیموں کو بلوا کر شاہد علی کو دکھوایا، ڈاکٹری علاج بھی کرایا، لیکن شاہد علی کی ذہنی کیفیت اعتدال پر نہ آ سکی، بلکہ اس کی چڑچڑاہٹ میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ مولوی اشرف علی کا بھی زیادہ تر وقت حجرے کے آس پاس گزرتا۔ وہ بڑے فخر اور شان سے کہتا، میاں شاہد علی میرے ساتھ ایک عرصے تک رہ چکے ہیں، مجھے ان کی دوستی اور قربت کا شرف حاصل ہے۔ شاہد علی بھی اس کا بہت خیال رکھتا۔ اشرف علی بھی اپنے دوست شاہد علی کی اس بدلتی ہوئی حالت سے بہت پریشان تھا۔